बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम जब अफ़गानिस्तान के ऊपर बात कर रहे होते हैं, हम जब खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं तो बहुत सारी हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मकसद ये होता है कि आपको इल्म हो कि अफ़गानिस्तान के अंदर क्या मामलात चल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान पाकिस्तान के दूसरे जो हिस्से हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हैं लाखों लोग, वो अफ़गान महाजरीन हैं। अफ़गान महाजरीन की वापसी का फ़ैसला किया है हुकूमत पाकिस्तान ने। ख़ुद अफ़गान महाजरीन क्या सोचते हैं, वो क्या ख़यालात रखते हैं, उनके क्या एहसासात हैं और क्या जज्बात हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जो नफ़रत का कारोबार करते हैं, ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, ऐसे लोग हैं जो अफ़गान तालिबान के भी मुखालफिन हैं, वो पाकिस्तान के भी मुखालफिन हैं, वो शायद अमन भी नहीं चाहते, वो शायद सुकून नहीं चाहते। तो जब इंफॉर्मेशन इधर उधर से इकट्ठी करके आपकी खिदमत में ये सारी इतलात, ये सारी इंफॉर्मेशन पेश की जाती है तो यानी आप मेरी ज़ुबानी सुन रहे होते हैं। फ़लाँ ने ये कहा और फ़लाँ ने वो कहा, उन्होंने ये कहा और उन्होंने ये कहा। ये सारी सूरत हाल आपको तब समझ आएगी जब बराह रास्त आप किसी से बात करते हैं। आप बराह रास्त किसी फैमिली से बात करते हैं, किसी मखसूस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली किसी शख्सियत से बात करते हैं। मैंने एक अफ़गान ताजर से जो अपनी तंजीम के सरबराह भी हैं, सैयद नकीब हाशमी, इनसे बात की है और इनसे बहुत तरह तरह के मैंने सवालात किए हैं। उन्होंने अपने तौर पर जवाबात भी दिए हैं। मैं आज के इस व्लॉग में आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं चाहता हूँ कि उस ज़ुबानी उस शख्सियत की ज़ुबानी आप जानें, आप समझें कि अफ़गान महाजरीन जो हैं असल में चाहते क्या हैं, उनके मसाइल क्या हैं। अगर अफ़गान महाजरीन लाखों की तादाद में वतन वापस जाएंगे तो पाकिस्तान की मईशत को अगर कुछ लोग कहते हैं कि जी नुकसान होगा, तो वो किस तरीके का नुकसान होगा, कैसे ये मुमकिन है कि अफ़गान महाजरीन को मज़ीद मोहलत दी जाए, मज़ीद नरमी दी जाए, ये कितनी मोहलत मांगते हैं। इन सारे हवालों से मैंने सैयद नकीब हाशमी से बात की है। मुझे दीजिए इजाज़त और आप ये सारा सवाल जवाब मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। बहुत शुक्रिया। एक तो आप ये बताइए कि कितनी मोहलतें मिली हैं अफ़गान महाजरीन को, और अब भी आपका मुतालबा ये है कि मज़ीद मोहलत दी जाए। इससे पहले जब निगरान दौरे हुकूमत था, जब अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर-आज़म थे, उसमें भी एक फ़ैसला किया गया था और उसके तहत फिर 8.5 लाख अफ़गान महाजरीन जो हैं वतन वापस चले गए। क्या मुश्किल सूरत हाल है कि जिससे आप दोचार हैं और आप चाहते हैं कि आपको मोहलत दी जाए, कितनी मोहलत आप मज़ीद मांग रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी और मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप इधर आए हैं, हमारा जो मुश्किलात है वो दुनिया वालों के सामने रख रहे हैं। बात ऐसी है कि जितने हुकूमतें अफ़गान रिफ्यूजीज़ को टाइम दिए हैं और निकलने का टाइम दिए हैं, हम ये टाइम मांग रहे हैं कि हमको कम से कम तवील मुद्दत टाइम दिया जाए। एक मैकानिज़्म पे, एक एसओपी पे ये लोग बात कर लीजिए, बात कर ली। एक मैकानिज़्म, एक एसओपी बनाए। पाकिस्तान में जो है अब तकरीबन 30-35 अफ़गान लोग हो रहे हैं। पीवार, ACC, सालिम लेटर वाला, सारे को इतने जल्दी फैसला जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है कि आप 31 मार्च और 1 जून में निकल जाए। अब मेरे साथ 3,000 से अबव 3,000 से अबव ऐसे ताजरान हैं जो वो लाखों करोड़ों और अरबों रुपयों पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है। उसके कारखाने, फैक्ट्रियाँ ये हैं। ये पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। 3,000? 3,000 से अबव मेरे अच्छा। KPK में ऐसे लोग हैं। अच्छा। मेरे साथ वो रजिस्टर है वो लोग कि वो लाखों और करोड़ों और अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। उसकी फैक्ट्रियाँ हैं, ताजरे हैं, कारखाने हैं ताजर बिरादरी का। यानी ये पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं। कारोबार कर ये रहे हैं। बताइए हाशमी साहब कि ये जो 3,000 से अबव लोग हैं, ये पाकिस्तान का जो एक टैक्स का निज़ाम है, टैक्स नेट के अंदर हैं? हम पे कर रहे हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन अपने नाम पे नहीं। हमारे जितने कारखाने हैं ये हमारे अंसवार भाई पाकिस्तानी भाइयों के नाम पे हैं, क्योंकि हमको ये फैसिलिटी दिया नहीं है। मैं बार बार मीटिंग्स में मेरा रिक्वेस्ट ये था कि आप लोग हमको ये फैसिलिटी दिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप जा रहे हैं दूसरे मुल्कों में, लोगों को, ताजरान को ये कह रहा है कि आप पाकिस्तान में आ जाए, इन्वेस्टमेंट कर ले, हम आपको सब फैसिलिटी दे रहा है। हम हैं, हमको आपने कौन सी फैसिलिटी दिए हैं? मेरा प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं है, मेरे कारखाना मेरे नाम पे नहीं है, मेरे घर मेरे नाम पे नहीं है, मेरे गाड़ी मेरे नाम पे नहीं है, मैं क्या कर लूँ? आप बड़े मेहरबानी हमको
یہی فیسلٹی دے، ہم کو یہی فیسلٹی تاکہ آپ براہ راست ٹیکس دے سکیں. براہ راست میں خود چاہتا ہوں، میں نے ریکویسٹس کیے ہیں کہ وی آر سے، میں سرحد آف چیمبر سے، ساروں سے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹیکس کے رینج میں آ جائیں، ہم کچھ کر لیں پاکستان کے لیے، ہم کچھ کر لیں. پاکستان کا معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے. یہ جو مہلت کی بات ہو رہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 45-40 سال ہو گئے ہیں آپ یہاں پہ رہتے ہیں، مزید کتنی مہلت آپ چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ایک طویل المدت ٹائم ہم کو دی جائے، ایک 4 پارٹیز اجلاس بلا لیں کہ اس میں حکومت پاکستان، حکومت افغانستان اور یونیسیار، 4 پارٹی ہم متحدہ علی شورا یا گرین شورا کا جو ممبران ہے اس کو ہم بیٹھ جائے، ایک صوبی بنا لے. ایک صوبی کے تحت آپ خود بتائیں کہ ایک آدمی جب 40 سال سے ایک ملک میں رہ رہے ہوں، وہ ممکن ہے، پاسبل ہے کہ وہ 20 یا 22 دن میں وہ نکل جائے؟ یہ ممکن ہے نہیں نا. ایسے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو ابھی ہم کو فون کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا جو عزت ہے ہم کو پیارے ہیں، ہم کو پیارے ہیں، ہمارا جو عزت ہے ہم کو پیارے ہیں. اب تو ہم بارڈر پہ جھگڑے 25 دن ہوئے ہیں، 500 ملین سے زیادہ دونوں ملکوں کے تاجران کو نقصان پہنچا ہے. اس کی ذمہ دار کون ہے؟ آیا آپ لوگ نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ ہاں، ہم دونوں اسلامی ملک ہیں، قرآن ایک، پیغمبر ایک، دین ایک، اللہ ایک. ہم نہیں، یہ بارڈر بند ہونا یہ مسئلے کا حل ہے نہیں نا. خدا را ہمارا بار بار یہ ریکویسٹ ہے دونوں حکومتوں سے کہ تاجران کو، بارڈرز کو سیاست سے الگ کیا جائے. ٹھیک ہے، اختلافات ہیں دونوں ملکوں کے بیچ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اختلافات کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ غلط پالیسیاں، غلط پالیسی نہیں ہے. ہمارے اسلامی کے پاس بھی پالیسی نہیں ہے. پاکستان حکومت صلہ رحمی سے کام لے رہے ہیں. ایک پوسٹ پہ جھگڑا ہوا ہے، ایک پوسٹ پہ، یا بنے یا نہ بنے، 0 لائن پہ یا بنے یا نہ بنے، ٹھیک ہے، اس کی بھی رائٹ ہیں، لیکن بیٹھ جائے ٹیبل ٹاک پہ یہ لوگ ایک بات مذاکرات کریں. ہاشمی صاحب، آپ نے جو 3000 افراد کی بات کی کہ اس سے زیادہ یہ کاروبار کر رہے ہیں پاکستان میں، 35-40 لاکھ تو افغان مہاجرین، یہ باقی کیا کرتے ہیں؟ 30 لاکھ میں ایک اس فگر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ میرے ساتھ کی پی کے میں رجسٹر ہے. ایسے لوگ ہیں کہ اس کی فیکٹریاں ہیں، یہ بڑی تعداد ہیں، یہ بڑے تاجر ہیں. اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ کروڑ، 5 کروڑ، 6 کروڑ، 10 کروڑ تک اس کے لسٹ میں ہم ابھی نہیں بنایا ابھی تک. یہ جو ہے ہائی لیول پہ ہیں، یہ لوگ یہ جو ہیں یہ ہائی لیول پہ ہیں. بار بار ہمارے یہ ریکویسٹ تھے گورنمنٹ سے، سرحد آف چیمبر سے، وی آر سے، کہ ہم کو ٹیکس کے رینج میں لیا جائے. ہم کچھ کرتے ہیں پاکستان کے لیے، کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے. مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ چلے جائیں گے، اگر یہ سارے لوگ چلے جائیں گے تو پاکستان کی اکانومی بھی متاثر ہوگی؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ، کیونکہ یہ لوگ افغانستان نہیں جا رہے ہیں. پاکستان کے اکانومی بھی متاثر ہوں گے، ہم بھی متاثر ہوں گے، ہم بھی متاثر ہوں گے. یہ تیسرے ملک جائیں گے لوگ. افغانستان بھی یہ لوگ نہیں. کیوں افغانستان کیوں نہیں جائیں گے؟ ادھر نہیں ہے، امن نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہمارے بچے بچیاں جو ہیں فری اسکول تک نہیں جا سکتے ہیں، پابندی ہے ادھر. لیکن کاروبار تو آپ ادھر بھی کر سکتے ہیں، فیکٹری تو آپ ادھر بھی لگا سکتے ہیں. فیکٹری بھی ادھر ہم لگا سکتے ہیں، کاروبار بھی لگا. اس کی شورٹی، اس کی ضمانت ہم کو کون دے گا کہ سیف ہیں؟ کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. کہا جاتا ہے ہاشمی ہاشمی صاحب، کہا جاتا ہے کہ افغانستان کی تعمیر نو خود افغانوں نے کرنی ہے. تو اگر یہ سوچ ہے کہ جی افغانستان کے اندر امن نہیں ہے، حالانکہ وہاں پہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ جی تشدد کے واقعات کم ہوئے ہیں، وہاں پہ جنگ نہیں ہے، جنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے. آپ پاکستان کا، افغانستان کا جو ہسٹری ہے اس کے ذرا پڑھا لے، اس کو ذرا دیکھ لے. گورنمنٹ جتنی بھی ادھر آئیں گے یا آ رہے ہیں، 4 سال 5 سال میں وہ اس کو اختتام پذیر ہوگا. زیادہ گورنمنٹ جو تھا وہ اشرف غنی کا تھا، وہ اپنے آپ کو دکتاتور سمجھ رہا تھا. کرزا صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو دکتاتور سمجھ، کدھر ہے اس کی حکومت؟ یہی طالبان جو اب دعویٰ کر رہے ہیں، اس سے پہلی بھی اس کی حکومت آیا تھا، وہ کدھر ہیں؟ اس کی وجہ سے ہم فری ہینڈلی ہم کام نہیں کر سکتے ادھر، ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں. تو آپ کو مستقبل میں افغان حکومت کا، طالبان حکومت کا استحکام نظر نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا ہے مجھے نہیں آ رہا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا، جتنے دنیا والے ہیں وہ نہیں چھوڑتے ہیں. افغانستان جو ہے ایک بزکشی کا میدان بنا ہوا ہے ادھر. اب چائنا، امریکہ، ایران، سارے ملک جو ہیں اپنے مفادات اس میں ڈھونڈتے ہیں.
جب بھی اس کے مفادات ختم نہ ہو جائے نا، یہ لوگ نہیں پرامن کے لیے، یہی لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں ادھر، یہی لوگ جو ہے بد امنی ادھر پھیلا رہے ہیں. امریکہ کا جو اکانومی ہے کس چیز پہ چل رہا ہے؟ اسلحے پہ چل رہا ہے. یہ امریکہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امن ہو، نہیں چاہتا ہے نا. کتنے بد امنی ہو، اس نے جو اکانومی ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے، اس کے اسلحہ جو ہے وہ سیل ہو رہا ہے زیادہ. یہی بات ہے. اب جو ہے افغانستان بزکشی کے میدان بن چکا ہے. آپ استحکام اگر نہیں دیکھ رہے تو افغان طالبان آپ کہتے ہیں کہ اتنی طویل مدتی حکومت میں وہ نہیں رہ سکیں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ دنیا کے پاس متبادل کیا ہے؟ افغانوں کے پاس متبادل کیا ہے کہ وہاں پہ کون سا سسٹم ہونا چاہیے؟ وہی پرانا، وہی فائٹنگ، وہی جھگڑے، وہی انتشار، خانہ جنگی دیکھ رہے ہیں. وہی خانہ جنگی، وہی خانہ جنگی. اب غربت اتنے زیادہ ہے ادھر کہ لوگ جو ہیں اپنوں بچوں کے رزق نہیں دے سکتے. رزق اللہ دیتا ہے. امن تو قبرستان میں بھی ہے نا. زیادہ امن قبرستان کے سوا اور کچھ کدھر ہیں؟ نہیں ہے نا. ہاں، امن کو ہم کیا کر لیں؟ ہم سیف نہیں ہیں. میرا بچیاں ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. میرا بچیا کو اسکول نہیں چھوڑتے، تو ہم کیا کر لیں؟ میرا بچے جو ہیں وہ آزادانہ طور پر اسکول نہیں جاتے. ہاشمی صاحب، یہ جو آپ کا تاجر اتحاد ہے یا اس قسم کی جو کمیٹیاں یا تنظیمیں ہیں، تو حکومت پاکستان سے آپ کے رابطے بھی ہوں گے، آپ نے ملاقاتیں بھی کی ہوں گی. کیا آپ کو امکان نظر آتا ہے کہ کوئی نرمی کا کوئی امکان ہے، کوئی ایسی صورت ہے، کوئی ایسی یقین دہانی ہے کہ جی آپ کے جو مطالبات ہیں یہ مان لیے جائیں، تسلیم کر لیے جائیں؟ پاس کو دیکھ کر، ہم جو تاریخ میں ہم پڑھ رہے ہیں، پاس کو دیکھ کر پاکستان نے بہت زیادہ صلہ رحمیاں کی ہیں. اللہ سے ہم یہی امید ہے ہمارے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. کچھ نہ کچھ میں سوشل میڈیا پر مہم دیکھتا ہوں، جب بھی میں بات کرتا ہوں، اپنے ولاگ میں بات کرتا ہوں، کمنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں گو افغانی گو، گو افغانی گو. ٹھیک ہے، اس طرح کی ایک مہم چل رہی ہے. نفرتیں کون پھیلا رہا ہے؟ اور یہ جو یہاں پہ آپ 40-45 سال رہے، حکومتوں کا رویہ کیسا رہا آپ کے ساتھ، اور عام پاکستانیوں کا رویہ کیسا رہا؟ کیونکہ آپ ہی لوگ ہیں جو خیبر پختونخوا میں بھی کاروبار کر رہے ہیں، آپ ہی لوگ ہیں جو سندھ، کراچی اور پنجاب میں بھی کاروبار کر رہے ہیں، وہاں رہ بھی رہے ہیں. ہم مشکور ہیں حکومت پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا. 45 سال سے اس کے جتنے کاروبار ہے اس کو ہمارا ساتھ اس نے بانٹ لیا ہے، اپنے سینے پہ جگہ دیا ہے. ایک برادرانہ جو ہمسایہ کو حقوق ہے اس کو پاکستان عوام اور پاکستان حکومت نے ادا کیا ہے. بات کر چکے ہیں سوشل میڈیا کا. یہ انڈیا، یہودوں اور دوسروں اس نے ٹیم ہی بنائی ہے، اس کے لیے کہ پاکستان اور افغانستان کے عوام کے بیچ نفرت، اختلافات پیدا ہو جائے، اپنی بیچ یہ فائٹنگ اور جھگڑے یہ کر لے. یہ لوگ یہ نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان اوپر جائے یا افغانستان اوپر جائے. یہ لوگ یہ نہیں چاہ رہے ہیں. ابھی ہمارا بھی سوشل میڈیا پر ایک ہے نا جو اپنے آپ کو جنرل مبین کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو ہے سوشل میڈیا والا اپنی لائک، فالوور، ٹک ٹاک کی جو آمدنی ہے وہ اس کے لیے کام کر رہا ہے. وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اس کے ایک بھائی کے دل آزاری ہو رہا ہے. بہت شکریہ. سید نقیب ہاشمی سے میں بات کر رہا تھا اور آپ سن رہے تھے، اور آپ نے سنا کہ ایسے افغان مہاجرین کی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو چاہتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات ٹھیک ہوں، دونوں ملکوں کے تعلقات ٹھیک ہوں. ایسے لوگ ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ دونوں ملک ترقی کریں، دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے ہوں، دونوں ملکوں کے عوام جس طریقے سے سفر ہو رہے ہیں، تجارت کو نقصان ہو رہا ہے، تورخم سرحد بند ہے. اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو مہلت دی جائے، ایک میکانزم تیار کیا جائے اور اس کے تحت ان کو بتایا جائے کہ مرحلہ وار آپ نے کس طریقے سے واپسی کرنی ہے. یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ ہمیں بالکل یہ وہ واپسی قبول نہیں ہے، ہمیں پاکستان کے اندر چھوڑا جائے. یہ صرف میکانزم چاہتے ہیں، یہ ایک پالیسی چاہتے ہیں اور ایک طویل مدتی پالیسی چاہتے ہیں تاکہ یہ اپنا کاروبار، اپنا سارا جو حساب کتاب ہے، جو جائیدادیں ان کو یہاں پہ ہیں، جو انویسٹمنٹ ان کی ہے، تو وہ کم از کم درست طریقے سے مناسب انداز میں یہ سمیٹ سکیں. بہت شکریہ. امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو بہت ساری معلومات مل گئی ہوں گی.